मोहतरम सामीन और नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या उल्टे हाथ से शैतान खाता है। क्या छींक का बार बार जवाब देना वाजिब है। यानी अगर किसी को एक बार छींक आई तो एक बार तो जवाब देना वाजिब है, ज़रूरी है। लेकिन अगर उसको फिर दोबारा से छींक आई, फिर दोबारा से छींक आई, तो क्या हर बार जवाब देना वाजिब है। और क्या जमाई के वक्त शैतान मुंह में थूकता है। और पेट के बल लेटना क्यों मना है। तो चलिए बिला ताखीर के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से खाने के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बाएं हाथ से खाना पीना मकरूह और खिलाफी सुन्नत है। हदीस शरीफ में ममानात के साथ साथ इसको शैतानी अमल करार दिया गया है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला याकुलु अहदुकुम बिशिमालिही वला यशरबु बिशिमालिही फ़इन्न अश-शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई बाएं हाथ से ना खाए और ना ही बाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। लिहाजा बगैर किसी उज़्र के बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, दाएं हाथ से खाना खाओ। उस शख्स ने जवाब में कहा कि मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वो शख्स मुनाफिक था और उसके दाएं हाथ में कोई खराबी और उज़्र भी नहीं था। वैसे ही उसने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं खा सकता, इसलिए कि बाज़ लोगों की तबीयत ऐसी ही होती है कि वो गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसी तरह ये शख्स भी बाएं हाथ से खा रहा था। बहरहाल उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोल दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलना या गलत बात कहना और बिला वजह अपनी गलती को छुपाना अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। चुनाचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको बद्दुआ देते हुए फरमाया, ला इस्तताअता, यानी तुम्हें दाएं हाथ से खाने की कभी ताकत ना हो। चुनांचे रिवायत में आता है कि उसके बाद उस शख्स की ये हालत हो गई कि अगर कभी अपने दाएं हाथ को मुंह तक ले जाना भी चाहता, तब भी नहीं उठा सकता था। अल्लाह ताला हम तमाम को दाहिने हाथ से खाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अब बात कर लेते हैं कि छींक अगर किसी को आए तो उसका जवाब देना कितनी बार ज़रूरी है। तो सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को छींक पसंद है और जमाही नापसंद है। जब कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जो मुसलमान उसको सुने उस पर यह हक है कि यरहमुकल्लाह कहे, और जमाही शैतान की तरफ से है। जब किसी को जमाही आए तो जहाँ तक हो सके उसे दफ़ा करे, क्योंकि जब जमाही लेता है तो शैतान हंसता है, यानी खुश होता है, क्योंकि ये कसल और गफलत की दलील है, यानी सुस्ती की। ऐसी चीज़ को शैतान पसंद करता है। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि जब वो हाँ कहता है, शैतान हंसता है। और सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई या साथ वाला यरहमुकल्लाह कहे। जब ये यरहमुकल्लाह कह ले तो छींकने वाला उसके जवाब में ये कहे, यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तिर्मिज़ी और दारमी की रिवायत में अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब छींक आए तो ये कहे, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे। तबरानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन, और अगर वो रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते कहते हैं रहमकल्लाह। तिर्मिज़ी ने नाफ़ी से रिवायत की कि एक शख्स को इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास छींक आई। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये तो मैं भी कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मगर इसके कहने की ये जगह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम नहीं दी। हमें ये तालीम दी है कि इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहें। और तिर्मिज़ी, अबू दाऊद ने हिलाल बिन यसाफ से रिवायत की, कहते हैं कि हम सालिम बिन उवैद के पास थे। एक शख्स को छींक आई, उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम। सालिम ने कहा, व अलैका व अला उम्मिका। उसे उसका रंज हुआ कि मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया। अबू दाऊद की रिवायत में है कि उसने कहा, मेरी माँ का आपने जिक्र ना किया होता, ना अच्छा ना बुरा, तो अच्छा होता। सालिम ने कहा, मैंने वही कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا السلام علیکم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک وعلی امک، جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، اور وہ کہے یغفر اللہ لی ولکم۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کو چھینک آئی، آپ نے ایک کو جواب دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور مجھے نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا اس نے الحمدللہ کہا اور تو نے نہیں کہا۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے جواب دو، اور الحمدللہ نہ کہے تو اسے جواب مت دو۔ صحیح مسلم میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، پھر دوبارہ چھینک آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ چھینک آئی تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یعنی جب بار بار چھینک آئے تو جواب کی حاجت نہیں۔ ترمذی ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو پست کر لیتے۔ اور بحقی نے شعب الایمان میں عبادہ بن صامت و شداد بن اوس و واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے، لہٰذا چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کا جواب فوراً دینا اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے واجب ہے، جس طرح سلام کے جواب میں ہے یہاں بھی ہے، یعنی اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ وہ سن سکے جبکہ کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ اور چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ جس کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ جب اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں، یعنی چھینکنے والے نے اگر الحمدللہ نہ کہا تو جواب دینا واجب نہیں۔ ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کو چھینک آئی تو صرف 3 بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔ جس کو چھینک آئے وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کے سوا دوسری بات نہ کہے۔ اور عورت کو چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے۔ خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کو جواب نہ دے۔ کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ کہا جائے۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ چھینک کا جواب بعض حاضرین نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔ دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمے سے محفوظ رہے گا، یعنی بد ہضمی سے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ اور چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو پست کرے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہد عدل ہے۔ بہت سارے لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، مثلا کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا۔ یہ جہالت ہے کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں، اور ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث شریف میں شاہد عدل فرمایا سخت غلطی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جماہی کے بارے میں۔ تو صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہ رکے تو بایاں ہاتھ منہ پر رکھ کر منہ ڈھانک لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ممکن ہو روکے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں روایت کیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، بعض میں شیطان دیکھ کر ہنستا ہے،
علماء فرماتے ہیں کہ جو جماہی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو کہاں کہاں کی آواز آتی ہے وہ شیطان کا قہقہا ہے کہ اس کا منہ بگڑا دیکھ کر ٹھٹا لگاتا ہے، اور وہ جو رطوبت نکلتی ہے وہ شیطان کا تھوک ہے۔ اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی جماہی روکنے کا حکم ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں بالقصد جماہی لینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جان بوجھ کر جماہی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور خود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے، اور اگر روکنے سے نہ رکے تو ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، اور اس پر بھی نہ رکے تو دائنا ہاتھ یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ دے، یا آستین سے منہ چھپا لے۔ قیام میں دائنے ہاتھ سے ڈھانکے اور دوسرے موقع پر بائیں ہاتھ سے۔ معلوم ہوا کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، اسے نماز میں بھی روکنے کی ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور غیر نماز میں تو بدرجہ اولا کوشش کرنی چاہیے۔ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے موافق جماہی بآسانی روکی جا سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں الٹا لیٹنے کے بارے میں۔ تو دیکھیے الٹا لیٹنا کیوں مکروہ ہے، کیوں منع ہے؟ تو دیکھیے پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے، اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ممانعت کی وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ جہنمی اس طرح لیٹیں گے، نیز یہ اللہ کو ناپسند ہے اور شیطان کے سونے کا طریقہ ہے، نیز اس طرح الٹا سونا صورتاً بھی قبیح اور برا ہے، طبی لحاظ سے صحت کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، وان ابی ہریرہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجلا مستجعا على بطنه فقال ان هذه الضجعة لا يحبها اللہ، رواہ الترمذی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اوندھا یعنی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس طرح لیٹنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، وان ابی ذر قال مر بی النبی وانا مستجع علی بطنی فرکضنی برجلہ وقال یا جندب انما ہی ضجعۃ اہل النار، رواہ ابن ماجہ۔ یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ کر اپنے پاؤں سے مجھے متوجہ کیا اور فرمایا، جندب یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدے کے علاوہ عام حالات میں سینہ اور چہرہ جو کہ اشرف الاعضاء ہیں ان کو زمین پر رکھنا گویا ان کی تذلیل کرنا ہے، یا بدفعلی کرنے والے سے مشابہت ہوتی ہے جو کہ مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ نیز یہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، اس میں دیگر مضرتوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہے، اس سے آنتوں میں کبھی گانٹھ پڑ جاتی ہے اور آنتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، لہٰذا پیٹ کے بل الٹا نہیں سونا چاہیے۔ آج کل جو انسان کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، تکلیف وغیرہ آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر اور خلاف شرع، خلاف سنت کام کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر انسان خود کو شریعت کے موافق ڈھال لے تو امید ہے کہ انسان کی زندگی آخرت میں تو بہتر اور خوشگوار ہوگی ہی، دنیا میں بھی خوشگواری کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے جس سے روزمرہ کی زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزر سکے۔ امید ہے کہ ساری باتیں، ساری مسائل آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، لہٰذا اسی طرح کے مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔